यतीम बेटी की शादी का दिन था। ससुराल वाले जहेज के लिए शोर मचा रहे थे, वरना बारात वापस ले जाने की धमकी दे रहे थे। सुतेरी माँ खामोश थी। फिर वो उठी और अपनी पुरानी जंग आलूद अलमारी की तरफ बढ़ी, जिसे कभी किसी को खोलने की इजाज़त नहीं थी। सब हंस रहे थे कि इसमें से फटे पुराने कपड़े निकलेंगे, लेकिन जैसे ही अलमारी का ताला टूटा और इसके खुफिया खाने से एक लाल रंग की पोटली निकली, तो हाल में मौजूद हर शख्स की आंखें हैरत से फटी रह गई। मेरा नाम मरियम है और मेरा कसूर ये था कि मैंने अपनी पसंद की शादी की थी। मैं एक भरे पूरे ख़ानदान घर में रहती थी। घर में मेरी चाची और इसकी बेटियां भी रहती थी। हम सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। घर में बहुत सारे लोग थे, लेकिन इस हजूम में भी मैं अकेली थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मैं अपनी माँ के कमरे में रहती थी। वही कमरा मेरी पनाहगाह था, वही कमरा मेरी यादों का मरकज़ था। इस कमरे में आज भी मेरी माँ की खुशबू बसी हुई थी। लोग कहते थे ये कमरा पुराना है, ये कमरा भी बरकत है, लेकिन मेरे लिए यही कमरा सबसे कीमती था, क्योंकि इस कमरे में मेरी माँ ने ज़िंदगी गुजारी थी। मेरी माँ की शादी मेरे बाबा से पसंद की हुई थी। इस ज़माने में ये बात बहुत बड़ा जुर्म समझी जाती थी। मेरी माँ अपने साथ जहेज नहीं लाई थी, न सोना न जेवर, बस थोड़ा सा सामान था, चंद कपड़े, चंद बर्तन और बहुत सारा सब्र। इसने सारी ज़िंदगी इसी घर में गुजार दी। ससुराल के ताने सुनती रही, कभी खामोश रही, कभी रो ली, लेकिन कभी किसी को जवाब नहीं दिया। मेरी माँ अक्सर मुझे अपने पास बिठाकर कहानियाँ सुनाती थी। वो अपनी ज़िंदगी की बातें बहुत आहिस्ता आवाज़ में करती थी, जैसे डर हो कि दीवारें भी सुन लेंगी। वो बताती थी कि कैसे इसने अपने माँ बाप को छोड़ा, कैसे एक अजनबी घर में आकर खुद को साबित करने की कोशिश की, कैसे हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा तोड़ा। इसके हाथों में हमेशा काम के निशान होते थे, इसके चेहरे पे थकन बसी रहती थी, मगर आंखों में मोहब्बत थी। वो कहती थी, मरियम अगर कोई बात दिल में रख लो तो वो दिल को खा जाती है। इसीलिए वो सब कुछ मुझे बता देती थी, शायद इसलिए कि मैं इसकी इकलौती बेटी थी। घर में अक्सर लोग मेरी माँ को ताने देते थे, कहते थे एक ही बेटी पैदा की है, कहते थे कि औलाद भी पूरी ना दे सकी। मैं छोटी थी लेकिन सब कुछ सुनती थी। मेरी माँ मुझे सीने से लगा लेती थी, आहिस्ता से कहती थी कि यही तो मेरी दुनिया है। वक्त गुजरता गया, मेरी माँ की सेहत खराब रहने लगी। वो ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, खांसती रहती थी, सांस फूल जाता था, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। मैं कहती थी, अम्मी डॉक्टर को दिखा ले। वो कहती थी, अभी ठीक हो जाऊंगी। एक दिन इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं घबरा गई थी। घर में शोर मच गया, लेकिन शोर के बावजूद वो अकेली थी। अस्पताल ले जाया गया। मैं इसके पास बैठी रही। इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, इसकी आंखों में आंसू थे। इसने कहा, मरियम मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया। मैं कुछ न कह सकी। इसी रात मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे लिए वक्त वहीं रुक गया था। इस कमरे में अब खामोशी थी, वो खामोशी जो कानों को चीर देती है। मेरी माँ की कब्र मिट्टी से भर दी गई थी, लेकिन मेरे दिल में वो खाली जगह कभी ना भरी। बाबा इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके। वो पहले ही खामोश रहने लगे थे, अब तो बिल्कुल टूट गए थे। वो अक्सर माँ के कमरे में आकर बैठ जाते थे, कुछ कहते नहीं थे, बस खाली नज़रों से दीवार को देखते रहते थे। चंद ही महीनों में वो भी इस दुनिया से चले गए। मैं बिल्कुल तन्हा हो गई। अगरचे घर में बहुत लोग थे, लेकिन मेरा कोई नहीं था। चाची और इनकी बेटियां थी। इनकी लहजे में नरमी नहीं थी, इनकी बातों में एहसास नहीं था। मुझे एहसास दिलाया जाता था कि मैं बोझ हूँ। मुझे अक्सर सुनना पड़ता था कि तुम्हारी माँ भाग कर आई थी, तुम भी इसी की बेटी हो। एक भागी हुई औरत की औलाद को कोई इज्जत नहीं होती। ये जुमले मेरे कानों में गूंजते रहते थे। मैं खामोश रहती थी, क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं था। मेरा बचपन इन्हीं बातों में गुजरा। मैंने कभी खुद को अहम महसूस नहीं किया। कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम भी किसी की बेटी हो, तुम भी किसी का फ़ख्र हो। बस यही कहा गया कि माँ जैसी बेटी। वक्त के साथ मैं बड़ी हो गई, दिल में एहसास जागने लगे। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे नरमी से बात की थी। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं कैसी हूँ। किसी ने मेरे दर्द को सुना। वो मोहब्बत थी, सच्ची मोहब्बत। मैंने बहुत सोचा, मैंने अपने हाल को देखा, मैंने अपने माजी को देखा। मैंने देखा कि इस ख़ानदान से मुझे क्या मिला।
صرف تانے، صرف خاموشی، صرف تنہائی۔ میں نے سوچا کہ جنہوں نے کبھی مجھے چاہا ہی نہیں، ان کے لیے میں اپنی محبت کیوں قربان کروں۔ میں نے اپنی پسند کی شادی کا فیصلہ کیا، جیسے کبھی میری ماں نے کیا تھا۔ گھر میں قیامت آ گئی۔ کہا گیا کہ یہ تو ماں پر گئی ہے، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ مجھے وہ سب کچھ سننا پڑا جو میری ماں نے سنا تھا۔ میں نے کسی کو جواب نہیں دیا، میں نے بس اپنا فیصلہ کیا۔ میں نے شادی کی اور اس گھر کو چھوڑ دیا، وہ گھر جہاں میں جسمانی طور پہ رہتی تھی لیکن کبھی دل سے نہیں۔ یہ میری کہانی کا پہلا حصہ ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو میں نے جی، یہ وہ درد ہے جو میں نے سہا۔ آگے ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ میری کہانی جہاں ختم نہیں ہوتی۔ میں نے جس آدمی سے شادی کی تھی وہ برا نہیں تھا، وہ میرے لیے ایک سایہ تھا، وہ میرے لیے تحفظ تھا، وہ میرے لیے سکون تھا۔ اس کے ساتھ میری زندگی واقعی خوابوں جیسی تھی۔ میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ وہ غریب ہے، کیونکہ اس کی غربت اس کے اخلاق پر حاوی نہیں تھی۔ وہ محنتی تھا، وہ نرم دل تھا، وہ بات بات پر مجھے سمجھاتا تھا، وہ میرے چہرے کی اداسی فوراً پہچان لیتا تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ گھر میں زیادہ سامان نہیں تھا لیکن گھر میں سکون تھا۔ صبح وہ کام پر جاتا تھا، جاتے وقت مجھے دیکھ کے مسکراتا تھا، کہتا تھا اپنا خیال رکھنا۔ شام کو واپس آتا تھا تو میرے لیے کبھی پھل لے کر آتا، کبھی بچوں کے بسکٹ، کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کبھی شرمندگی نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنے سسرال یا میکے والوں سے لڑ جھگڑ کر نہیں نکلی تھی۔ میں اس گھر میں آتی جاتی تھی کیونکہ اس گھر میں میرے پاپا کا حصہ تھا۔ وہ حصہ کسی کاغذ میں نہیں لکھا تھا، لیکن سب مانتے تھے کہ وہ کمرہ میرا ہے، وہی کمرہ جو کبھی میری ماں کا تھا۔ اس کمرے میں قدم رکھتے ہی مجھے اپنی ماں کی یاد آ جاتی تھی۔ وہی دیواریں، وہی فرش، وہی خاموشی۔ اس کمرے میں زیادہ سامان نہیں تھا۔ ایک پرانی الماری تھی، وہ الماری میری ماں کی تھی، وہ اسے بہت سنبھال کے رکھتی تھی۔ اس الماری پر لوہے کی پٹیاں لگی ہوئی تھی، جگہ جگہ زنگ تھا، دروازہ کھولتے وقت آواز آتی تھی۔ اس الماری میں کیا رکھا ہے یہ صرف میں جانتی تھی۔ میرے کمرے میں کوئی آتا بھی نہیں تھا، اگر کبھی کوئی آ جاتا تو وہ بس کمرے کو دیکھ کر چلا جاتا، کسی کو اس الماری کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں خود اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، مجھے لگتا تھا جیسے یہ الماری نہیں بلکہ میری ماں کی امانت ہے۔ میں بچپن سے کہانیاں پڑھنے والی لڑکی تھی، مجھے لفظوں سے لگاؤ تھا، مجھے ناول اچھے لگتے تھے، میں دنیا کو کہانیوں کے ذریعے سمجھتی تھی۔ اسی وجہ سے میری کزنیں مجھے عجیب سمجھتی تھی۔ وہ کہتی تھی اس کے دماغ میں کہانیاں بھری ہوئی ہیں۔ وہ تانے دیتی تھی، کہتی تھی کہ گندی کہانیاں پڑھتی تھی، اسی لیے اپنی زندگی کو بھی کہانی بنا لیا۔ میں خاموش رہتی تھی۔ میرے شوہر مجھے دیکھ کے مسکرا دیتا تھا، وہ کہتا تھا لوگ کچھ بھی کہیں، تم اپنے دل کی سنو۔ اس کی باتوں میں عجیب سا سکون ہوتا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، خوشی کے آنسو۔ میں نے یہ خبر سب سے پہلے اپنے شوہر کو دی تھی۔ وہ دیر تک خاموش رہا تھا، پھر اس نے میرے ماتھے کو چھوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اب ہماری زندگی بدل جائے گی۔ وہ دن میرے لیے بہت قیمتی تھی۔ میں اپنے آنے والے بچے کے کپڑے خود سیتی تھی، چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدتی تھی، خواب بنتی تھی۔ میرا شوہر ہر چیز میں میرا ساتھ دیتا تھا۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو مجھے اپنی ماں یاد آ گئی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، مجھے لگا جیسے میری ماں کی کمی تھوڑی کم ہو گئی ہو۔ لیکن لوگوں کی باتیں پھر شروع ہو گئی۔ کہا گیا کہ پہلی اولاد بیٹی ہوئی ہے، کہا گیا کہ اپنی ماں کی قسمت کاٹ رہی ہے، اب یہ تمہاری قسمت کاٹے گی۔ میں نے کسی کو جواب نہیں دیا، لیکن رات کو اکیلے میں بہت روئی۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھتی تھی، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی تھی اور دل ہی دل میں وعدہ کرتی تھی کہ میں اس کی زندگی اپنی ماں جیسی نہیں ہونے دوں گی۔ کبھی کبھی ڈر بھی لگتا تھا، میں سوچتی تھی سب کچھ بدل نہ جائے، لیکن پھر میں اپنے شوہر کو دیکھتی تھی، وہ مجھے یقین دلاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ انسان یہی غلطی کرتا ہے، وہ یہ مان لیتا ہے کہ جو حالات ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ اب کوئی غم نہیں آئے گا، اسی سوچ میں وہ غافل ہو جاتا ہے۔ ایک دن میرا شوہر کام پر گیا، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے جاتے وقت مجھے دیکھا، بیٹی کو پیار کیا تھا۔ شام ہوئی، رات ہو گئی، وہ واپس نہیں آیا۔ پھر خبر آئی کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ وہ لمحہ میرے لیے قیامت تھا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں کچھ سن نہیں پا رہی تھی، کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میری بیٹی میرے پاس کھڑی تھی،
وہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ ابو کہاں ہے۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے شوہر کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ مجھے واپس اسی گھر میں آنا پڑا جہاں سے میں کبھی نکلی تھی۔ میں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن حالات نے مجبور کر دیا تھا۔ میرے شوہر کی پینشن تھی، وہ اب میرے نام آنے والی تھی۔ انہی پیسوں سے مجھے اپنی بیٹی کو پالنا تھا۔ رہنے کے لیے وہی کمرہ ملا، وہی میری ماں کا کمرہ۔ میں اس کمرے میں واپس آ گئی۔ میں اپنا سامان بھی لے آئی۔ میں نے کمرے کو سجا دیا، دیواروں پہ نئی چیزیں آ گئی، لیکن میرے دل کی دیواریں خالی تھی۔ رات کو میں اسی کمرے میں بیٹھی رہتی تھی، بیٹی سو جاتی تھی۔ میں الماری کو دیکھتی تھی، مجھے لگتا تھا جیسے میری ماں مجھے دیکھ رہی ہے، جیسے وہ کہہ رہی ہو یہ راستہ میں نے بھی دیکھا تھا۔ میری زندگی اب بے رنگ ہو چکی تھی۔ خوشی کے دن ختم ہو گئے تھے، صرف یادیں باقی تھی۔ اس گھر میں واپس آ گئی تھی کیونکہ اور جانا بھی کہاں تھا۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ شوہر کے جانے کے بعد زندگی جیسے ایک بند گلی میں آ کر رک گئی تھی۔ اس گھر کے دروازے میں داخل ہوتے وقت مجھے احساس تھا کہ یہ واپسی آسان نہیں ہوگی، لیکن اس وقت میرے اپنے پاس احساسات سے زیادہ مجبوری تھی۔ یہ لوگ مجھے بہت طعنے دیتے تھے، ہر دن ایک نیا جملہ، ہر دن ایک نیا زخم۔ کبھی میرے شوہر کی موت کو لے کر باتیں ہوتی، کبھی میری بیٹی کو لے کر، کبھی میرے کردار پر سوال اٹھائے جاتے۔ مجھے ہر وقت احساس دلایا جاتا کہ میں اس گھر پر بوجھ ہوں، جیسے میں نے زبردستی جہاں جگہ گھیر رکھی ہو۔ انہوں نے بس ایک ہی بات کی، اور وہ بھی شاید مجھے تنگ کرنے کے لیے۔ وہ کہتے تھے کہ دوسری شادی کر لو۔ شروع میں نے بات کو نظر انداز کیا۔ میں نے سوچا وقت کے ساتھ یہ باتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک دن انہوں نے ایک ایسے آدمی کا رشتہ بتایا جس کے ساتھ میں خواب میں بھی شادی نہ کرتی۔ وہ ہمارے خاندان کا سب سے نکما آدمی تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اس کی اپنی بیوی اسے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ رشتہ تمہارے لیے بہت مناسب ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ میرے انکار کے بعد وہ لوگ میرے اور زیادہ خلاف ہو گئے۔ اب دانے بڑھ گئے، باتیں زہر بن گئی۔ اب میں اس گھر میں ایسے رہنے لگی تھی جیسے کوئی زبردستی رہتا ہے۔ نہ میرے ماں باپ کی عزت تھی، نہ میری بیٹی کی۔ میری بیٹی کا نام صنم تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی۔ میں اسے روز خود اسکول چھوڑ کر آتی تھی، خود لینے جاتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی کمی رہ جائے۔ میں اسے قرآن مجید پڑھا رہی تھی۔ میں نے اس کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے گھر میں کپڑے سینے کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے آرڈر آ جاتے تھے۔ انہی پیسوں سے میں اپنی بیٹی کی ضروریات پوری کرتی تھی۔ میں اس کے سارے کام خود کرتی تھی، اس کے کپڑے، اس کا کھانا، اس کی پڑھائی، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت۔ ان لوگوں سے تنگ آ کر اور روز روز کے جھگڑوں سے دل بھر گیا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے کمرے کے سامنے ہی ایک چھوٹا سا کچن بنا لیا۔ 2 چولہے، ایک شیلف، چند برتن، بس اتنا ہی۔ اب میں اپنا راشن پانی بھی خود چلاتی تھی۔ مجھے کسی کا محتاج نہیں رہنا تھا۔ جب میں آتی جاتی تھی تو یہ لوگ مجھے ایسے دیکھتے تھے جیسے میں کوئی اچھوت ہوں، جیسے مجھے کوئی بیماری لگی ہو۔ ان کی نظروں میں نفرت ہوتی تھی، حقارت ہوتی تھی۔ میں نظریں جھکا کر گزر جاتی تھی۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ وقت روکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میری کزنوں کی شادیاں ہو گئی، ان کے گھروں میں نئی عورتیں آ گئیں، بچے پیدا ہونے لگے، خوشیاں بانٹی جانے لگی۔ ہر طرف زندگی چل رہی تھی، صرف میرے حصے میں خاموشی تھی۔ میری بیٹی اب ان بچوں کے ساتھ بھی نہیں کھیلتی تھی۔ میں نے اسے شروع سے ہی مصروف رکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کچھ بن جائے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی بھی انہی طعنوں میں گزر جائے۔ یہ لوگ مجھے طعنے دیتے تھے، کہتے تھے کیا کرے گی اسے پڑھا لکھا کر، کہتے تھے کہ یہ بھی تمہاری طرح ایک دن منہ کالا کر کے چلی جائے گی۔ یہ جملے میرے دل کو چیر دیتے تھے، لیکن میں نے کبھی اپنی بیٹی کے سامنے آنسو نہیں بہائے، بلکہ میری بیٹی کی زندگی ویسی ہی ہو گئی جیسی میری گزری تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میرے ساتھ ماں باپ کا سایہ تھا زندگی کے زیادہ حصے میں، لیکن میری بیٹی تو یتیم تھی، اس کے پاس کوئی نہیں تھا سوائے میرے۔ صنم پڑھائی میں بہت تیز تھی، اساتذہ اس کی تعریف کرتے تھے، وہ ہر سوال کا جواب دیتی تھی۔ میں اس کی ہر طرح سے حوصلہ افزائی کرتی تھی۔
میں اس کے لیے کتابیں لاتی تھی، کاپیاں خریدتی تھی، اسے سمجھاتی تھی کہ علم ہی اصل طاقت ہے۔ مجھے بہت برا لگتا تھا کہ میری بیٹی کا بچپن ایسے گزر رہا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے وہ بچپن دوں گی جو مجھے نہیں ملا، لیکن حالات نے مجھے وہ موقع نہیں دیا۔ اس لیے میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ میں اس کی شادی جلد کروا دوں گی۔ میں زیادہ انتظار نہیں کروں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو 24-25 سال کی عمر تک ان تہنوں میں جیتی رہے۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ 20 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دوں گی۔ یہ فیصلہ میں نے دل کے بوجھ کے ساتھ کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کو اس گھر کی نفرت سے نکالنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہر دن وہی جملے سنے جو میں نے سنے۔ یہ میری زندگی کا ایک اور حصہ تھا، دکھ بھرا، خاموش، صبر سے بھرا ہوا۔ جس طرح میری کزنیں مجھ سے مقابلے لگاتی تھی، اسی طرح میری بیٹی کی بھی کزن تھی جو اس کے ساتھ مقابلے لگاتی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ میں اس وقت اکیلی تھی اور میری بیٹی کے ساتھ میں کھڑی تھی۔ صنم بچپن سے ہی الگ تھی۔ وہ خاموش تھی لیکن مضبوط تھی۔ وہ بولتی کم تھی لیکن سمجھتی بہت تھی۔ وہ جب اسکول سے واپس آتی تھی تو اس کے ہاتھ میں ہمیشہ اچھی پوزیشن کی پرچی ہوتی تھی، کبھی پہلی، کبھی دوسری، کبھی تیسری، لیکن کبھی پیچھے نہیں۔ جب وہ اچھے نمبر لے کر آتی تھی تو گھر میں خاموشی چھا جاتی تھی۔ ان کی بیٹیاں بھی پڑھتی تھی، اسکول جاتی تھی، لیکن صنم جیسی نہیں تھی۔ ان کی مائیں باہر سے میری بیٹی کو تانے دیتی تھی، کہتی تھی زیادہ پڑھانے سے کیا ہوگا، لڑکی کو آخر چولہے کے پاس ہی جانا ہے۔ کبھی کہتی بہت سیدھی بنتی ہے، کبھی کہتی بہت ہوشیار بنتی ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنی بیٹیوں کو یہی کہا کرتی تھی کہ صنم جیسی بنو، دیکھو ہر کام میں کتنی اچھی ہے، پڑھائی میں بھی آگے ہے، تم بھی اس جیسا بنو۔ میں یہ سب دیکھتی تھی، سنتی تھی، لیکن خاموش رہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اصل بات ان کے دل میں چبھ رہی ہے۔ انہیں تکلیف اس بات کی تھی کہ ایک یتیم لڑکی ان کی بیٹیوں سے آگے نکل رہی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو کپڑے سینا بھی سکھا دیا تھا۔ شروع میں وہ سوئی سے ڈرتی تھی، اس کی انگلی میں کئی بار سوئی چبھ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑے۔ میں نے کہا مضبوط بنو، ہنر انسان کو کبھی اکیلا نہیں ہونے دیتا۔ آہستہ آہستہ وہ سلائی میں بھی ماہر ہو گئی۔ میں نے اسے گھر کے سارے کام بھی سکھائے تھے، کھانا بنانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کبھی کسی پر انحصار کرے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جہاں بھی جائے کسی پر بوجھ نہ بنے۔ پڑھائی میں وہ ویسے ہی سب سے آگے تھی، اساتذہ اس کی مثال دیتے تھے، کلاس میں اس کا نام لیا جاتا تھا۔ میں جب اسکول جاتی تھی تو اس کے بارے میں اچھی باتیں سنتی تھی۔ وہ لمحے میرے لیے کسی انعام سے کم نہیں ہوتے تھے۔ شکل و صورت میں بھی میری بیٹی میری طرح بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی تھیں، چہرہ صاف تھا، بال گھنے تھے۔ میں جانتی تھی کہ خوبصورتی بھی ایک امتحان ہوتی ہے، اسی لیے میں نے اسے غرور نہیں سکھایا۔ میں نے اسے حیا سکھائی، وقار سکھایا۔ میں نے اپنی بیٹی کو خود اعتمادی دی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ تم کسی سے کم نہیں ہو، تمہاری پہچان کسی کے نام سے نہیں بلکہ تمہارے کردار سے ہوگی۔ میں نے اسے سکھایا تھا کہ جو اب دینا ہر بات کا حل نہیں ہوتا، بعض دفعہ خاموشی ہی سب سے مضبوط جواب ہوتی ہے۔ میں اسے مضبوط انسان بنانا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری طرح ہر بات دل میں رکھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ طعنوں سے ٹوٹ جائے۔ میں اسے سکھاتی تھی کہ اپنے مقصد پر نظر رکھو۔ لوگوں کی باتیں راستے کی کنکر ہوتی ہیں۔ کزنز کے درمیان اکثر مقابلے ہوتے تھے، نمبر کا، کپڑوں کا، باتوں کا، لیکن صنم کبھی کسی مقابلے میں خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ وہ بس اپنا کام کرتی تھی۔ یہی بات ان کو سب سے زیادہ چبھتی تھی۔ ان کی بیٹیاں کبھی کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، کبھی جل کر، کبھی حسد سے، کبھی میٹھے لہجے میں۔ صنم سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرتی تھی، نہ زیادہ قریب نہ زیادہ دور۔ مجھے کئی بار ڈر لگتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کہیں یہ سب اس کے دل پر اثر نہ ڈال دے، لیکن جب اس کی آنکھوں میں دیکھتی تھی تو مجھے اپنی محنت نظر آتی تھی۔ یہ لوگ پھر بھی چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ زیادہ پڑھنے سے لڑکیاں بگڑ جاتی ہیں، کبھی کہتے تھے کہ اس کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے، کبھی کہتے تھے کہ آخرکار یہ بھی اپنی ماں کی طرح نکلے گی۔ یہ جملے میرے لیے نئے نہیں تھے، میں یہ سب خود سن کر بڑی ہوئی تھی۔
لیکن جب یہ جملے میری بیٹی کے لیے کہے جاتے تھے تو دل ٹوٹ جاتا تھا۔ میں رات کو جاگتی تھی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی تھی، دعا کرتی تھی کہ اسے مجھ سے زیادہ مضبوط بنا دے۔ میں نے اس کے اندر یہ بات بڑھا دی تھی کہ عزت مانگنے سے نہیں ملتی، عزت اپنے عمل سے بنتی ہے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ دنیا تمہیں بار بار آزمانے کی کوشش کرے گی، لیکن تمہیں ہر بار خود کو سنبھالنا ہوگا۔ میری بیٹی نے کبھی شکایت نہیں کی، نہ اپنی کزنس کی، نہ اپنی ماؤں کی۔ وہ بس پڑھتی تھی، سیکھتی تھی، آگے بڑھتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا شاید میری زندگی کی تکلیفیں اسی دن کے لیے تھی، شاید میرا درد اسی لیے تھا کہ میں اپنی بیٹی کو وہ سب نہ جھیلنے دوں جو میں نے جھیلا۔ لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ گھر اس کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ مقابلے بڑھ رہے ہیں، نظریں بدل رہی ہیں، باتوں کا انداز سخت ہو رہا ہے۔ میں اندر ہی اندر ڈرتی تھی، اسی لیے میں نے اس کی شادی کے بارے میں جلد سوچا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ گھر اس کی روح کو بھی زخمی کر دے۔ یہ میری زندگی اور میری بیٹی کی زندگی کا وہ مرحلہ تھا جہاں میں ہر دن مضبوط بنتی تھی، صرف اس لیے کہ میری بیٹی کمزور نہ پڑے۔ اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میری بیٹی نے بھی بالکل ویسا ہی کر دکھایا جیسا میں نے سوچا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی میں سب سے آگے تھی۔ اس نے اپنی BA بھی بہت اچھے نمبروں سے مکمل کی، اور باقی کزنز اپنے BA بھی پورا نہیں کر سکی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری محنت رنگ لا رہی ہے۔ میری بیٹی مضبوط اور ہوشیار بن چکی ہے۔ اب میں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی کے اگلے مرحلے میں بھی اسے درست جگہ اور اچھے لوگ ملیں۔ ایک دن صنم نے مجھ سے پوچھا، امی آپ مجھے نوکری کیوں نہیں کرنے دیتی؟ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس اور حوصلہ دونوں جھلک رہے تھے۔ میں نے کہا، بیٹا تمہیں ابھی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وقت ہے تمہاری شادی کے لیے تیاری کرنے کا۔ صنم نے میری بات سنی اور خاموش ہو گئی۔ شاید اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں اسے دنیا کی تمام مشکلات سے بچانا چاہتی تھی۔ میں نے خود بھی بہت غور کیا۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کے لیے سب کچھ بہترین ہو۔ میں نے کئی دن تلاش کی، آخر کار مجھے ایک بہت ہی اچھا رشتہ مل گیا۔ لڑکا سرکاری ملازم تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ اس کے پاس مستحکم کام ہے۔ لڑکا بہت خوبصورت بھی تھا، اس کی عمر بھی کم تھی، خاندان بھی اچھا تھا۔ میں نے فوری طور پر لڑکے والوں سے بات کی۔ انہوں نے بہت نرم اور مہذب انداز میں بات کی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ لوگ جہیز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ وہ بولے، جو بھی آپ اپنی مرضی سے دے دیں ہم قبول کر لیں گے۔ میں خوش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ واقعی اچھے لوگ ہیں۔ اکثر لوگ تو لسٹ پکڑا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، لیکن یہ لوگ نرمی اور سمجھداری سے بات کر رہے تھے۔ لڑکا بھی اچھا تھا۔ بات چیت کے دوران اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اپنی بیوی کا بہت خیال رکھے گا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری بیٹی کے لیے یہ ایک محفوظ اور خوشگوار زندگی ہوگی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب کم از کم میری بیٹی کی زندگی میں وہ سب مشکلات نہیں آئیں گی جو میری زندگی میں آئیں۔ جب یہ رشتہ گھر میں سب کو بتایا گیا تو ایک طرف خوشی کی لہر تھی، دوسری طرف حسد اور ناخوشی تھی۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اتنے اچھے لوگ اس رشتے میں شامل ہیں اور میری بیٹی کو کیوں پسند کیا گیا۔ وہ لوگ جو ہمیشہ میری زندگی پر تنقید کرتے رہے، اب بیٹی کے رشتے میں بھی اعتراض کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں تم نے میری بیٹی کو اس رشتے کے لیے چنا؟ کیوں میری بیٹی اتنی اچھی جگہ جا رہی ہے؟ میں نے ان سب کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ دل میں سوچا، یہ میری بیٹی ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر رہی ہوں۔ اگر کوئی اس پر بات کرے گا تو میں فوراً جواب دینے کے لیے تیار رہوں گی۔ میں نے اپنے اندر حوصلہ جمع کیا اور کہا، مجھے کسی کی مدد کی امید نہیں ہے، میں خود اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کر لوں گی۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے تھوڑا بہت سامان بھی تیار کیا، کپڑوں کے آرڈر لیے، روزمرہ کی چیزیں خریدی، بڑی مشکل سے ایک سونے کا سیٹ بھی تیار کرایا۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی بیٹی کے لیے کیا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ شادی کے دن بھی خوش نظر آئے۔ میں نے شادی کی تاریخ بھی پکی کر دی۔ اب دل میں ایک سکون تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی کی زندگی کا یہ مرحلہ کامیابی سے گزرے گا۔ میری کوشش تھی کہ شادی میں ہر چیز مکمل ہو، لیکن ساتھ ہی میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کے قدم مضبوط ہوں اور وہ اپنے نئے گھر میں خود مختار اور مضبوط ہو۔ یہ رشتہ اور شادی میری زندگی کا ایک نیا باب تھا۔
میری بیٹی کے لیے یہ مستقبل کی شروعات تھی، اور میں نے دل میں وعدہ کیا کہ اس کی ہر خوشی اور ہر قدم کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کروں گی۔ جیسا میرے گھر والوں نے کہا تھا وہ ویسا ہی کر رہے تھے۔ شادی کے سارے انتظامات میں وہ ایک بار بھی میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے۔ ہر طرف صرف تکنید، طعنہ اور اعتراض تھا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میری بیٹی کی خوشی سب سے زیادہ اہم ہے۔ میں ان کے رویے کو دیکھ کر خاموش رہتی تھی۔ میرے دل میں ایک ہی خیال تھا، آج میری بیٹی رخصت ہونے والی ہے، بس آج کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے۔ شادی کا دن آ گیا۔ میں نے اپنی طرف سے جتنا ہو سکا کر لیا۔ ایک چھوٹی سی جگہ پر تمام انتظامات کروائے تھے۔ کھانے کا انتظام بہترین تھا۔ میں نے اچھا سا کھانا منگوایا تھا۔ تقریباً ہر قسم کے پکوان تھے جو شادی کے دن کے لیے مناسب تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ چھوٹے پیمانے پر ہے، لیکن میری بیٹی کے لیے یہ سب سے زیادہ تھا۔ سب لوگ آ چکے تھے، میرے گھر والے موجود تھے، لیکن وہ صرف باتیں کر رہے تھے، بس باتیں۔ نہ کسی نے ہاتھ بٹایا، نہ کسی نے تسلی دی۔ ان کے چہرے پر تکنید کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا، کوئی پرواہ نہیں، آج میری بیٹی کی رخصتی ہے، بس یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، وہ تیار ہے، اس کے کپڑے سنورے ہوئے ہیں، بال سجے ہوئے ہیں، آنکھوں میں خوشی اور تھوڑا سا خوف بھی جھلک رہا ہے۔ لیکن ایسے ہی یہ لوگ بولنے لگے کہ جہیز کہاں ہے؟ میرے دل میں ایک بار پھر تناؤ پیدا ہو گیا۔ میں نے آرام سے کہا، جہیز آپ لوگوں نے تو خود کہا تھا اپنی خوشی سے جو دے دیں بس وہی قبول ہے۔ میں اپنی خوشی سے یہ کچھ کچن کا سامان اور ایک سونے کا سیٹ دے رہی ہوں، بس اتنا ہی۔ لیکن وہ لوگ خاموش نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہم تو لگا رہے تھے کہ آپ سمجھدار ہیں، ہم نے اشارتاً بات کی تھی، آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم اپنے منہ سے کیا بولتے، لیکن آپ نے تو کچھ بھی نہیں بنایا۔ ان کی باتیں کانوں میں گونج رہی تھی۔ میرے دل میں سکون نہیں تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ اپنے جذبات پہ قابو رکھیں۔ اب وہ لوگ مزید جارحانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اگر جہیز نہیں تو اتنے پیسے ہی دے دو، نہیں تو ہم بارات واپس لے جائیں گے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر آج بیٹی کی بارات واپس چلی جاتی تو میرے گھر والے واقعی خوش ہو جاتے، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ یہ سب میرے دماغ میں گھوم رہا تھا، دل میں اضطراب بڑھ رہا تھا۔ لڑکا جو کہ اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، سب کے سامنے کہہ رہا تھا، آپ لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اس کی بات سن کر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ واقعی ایک اچھا انسان ہے، لیکن کسی نے اس کی باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ سب اپنے رویے پہ قائم تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے دماغ میں سوچا، اگر آج یہ بارات واپس ہو گئی تو میری بیٹی کی خوشی تباہ ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر مجھے بے حد پریشانی ہوئی، میرا دل بے چین ہو گیا۔ لیکن پھر میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے کہا، آپ لوگ رکے، میں کچھ کرتی ہوں۔ میری یہ بات سن کر سب لوگ ہنسنے لگے۔ وہ ہنس رہے تھے جیسے یہ سب کچھ محض ایک مزاحیہ منظر ہو۔ وہ سوچ رہے تھے کہ میں اس صورتحال میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے انہیں دیکھا اور خاموشی سے اپنی پرانی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ یہ الماری میرے پاس اس وقت سے تھی جب میری ماں زندہ تھی، پرانی بھاری لوہے کی پٹیوں سے بند اور جگہ جگہ زنگ سے بھری ہوئی۔ سب لوگوں نے مجھے الماری کی طرف بڑھتے دیکھ کر حیرانگی سے کہا، اس میں سے کیا نکلے گا؟ شاید پرانے زمانے کا کوئی کاغذ یا چیز ہو۔ یہ تو 1902 کی الماری ہے۔ وہ ہنسنے لگے اور سر ہلا رہے تھے، جیسے یقیناً کچھ خاص نکلنے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے دل میں ایک خیال تھا، شاید آج اس الماری کا وقت ہے، شاید آج وہ راز جو اس میں چھپا ہوا ہے سامنے آ جائے۔ میں نے الماری کو کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ لوگ ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، لیکن میرے اندر ایک عزم تھا۔ میں جانتی تھی کہ آج کا دن صرف میری بیٹی کا دن ہے، اور کچھ بھی ہو جائے مجھے اسے خوش دیکھنا ہے۔ میرے ہاتھ الماری کے دروازے پر تھے اور میں نے سوچا، یہ الماری میرے لیے صرف پرانی چیزیں نہیں رکھتی، یہ میرے خاندان کی یادیں رکھتی ہے۔ میری ماں کی قربانیوں کی کہانیاں چھپی ہیں۔ یہ میرے لیے سکون اور حوصلے کا سرچشمہ ہے۔ آج مجھے یہی طاقت چاہیے تھی کہ اپنی بیٹی کی شادی مکمل ہو، اور یہ الماری شاید مجھے وہ طاقت دے سکتی ہے۔ میری بیٹی کی خوشی اس کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ اس دن میرے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر تھا۔ لوگ جو باتیں کر رہے تھے، اعتراضات، تکنیدیں، سب کچھ پس منظر میں تھا۔
میرے دل میں صرف یہ سوچ تھی کہ آج میری بیٹی اپنی زندگی کے نئے سفر پر جا رہی ہے اور میں اسے ہر طرح سے محفوظ اور خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے الماری کے دروازے کے ہینڈل کو پکڑا اور آہستہ آہستہ کھولا۔ لوگ قریب آ کر دیکھنے لگے لیکن میں نے سب کو نظر انداز کیا۔ ہر قدم میرے لیے ایک لمحہ تھا، ہر سانس میرے لیے ایک سوچ تھی۔ الماری کی لکڑی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ یہ وقت خاص ہے اور آج اس الماری کا راز کھلنے والا ہے۔ سب لوگ اب حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، ہنسنا بند ہو گیا تھا۔ ہر آنکھ میری طرف تھی لیکن میں نے کوئی بات نہیں کی، صرف الماری کو کھولنے پہ توجہ دی۔ یہ الماری اس وقت میرے لیے ایک چھوٹی سی دنیا تھی، ایک راز اور ایک حوصلہ تھی جو مجھے میری بیٹی کی خوشی کے لیے درکار تھا۔ یہ لمحہ میری زندگی کا انتہائی اہم لمحہ تھا۔ دل میں اضطراب تھا لیکن ساتھ ہی امید بھی تھی۔ میں جانتی تھی کہ آج کا دن میری بیٹی کے لیے اور میرے لیے بہت اہم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے الماری کی طرف قدم بڑھایا۔ سب لوگ سوچ رہے تھے کہ کیا نکلے گا، شاید پرانی چیزیں، شاید کچھ بھی نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ الماری میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوتا ہے۔ آج وہ راز سامنے آنے والا تھا لیکن ابھی نہیں کھولا جا رہا تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، ذہن میں صرف یہ خیال تھا کہ آج میری بیٹی کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا دن ہے اور مجھے ہر طرح سے اسے مکمل کرنا ہے۔ ہر سانس کے ساتھ میرے اندر حوصلہ بڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ الماری کے دروازے پہ رکھے اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ روک دیا۔ میری بیٹی کے آنے والے لمحے، شادی کی خوشی اور میرے اپنے عزم کی تصویر میرے ذہن میں موجود تھی۔ آج میری بیٹی کے لیے سب کچھ کرنا تھا اور یہ الماری میری مدد کر سکتی تھی۔ سب لوگ اب بس دیکھ رہے تھے، کوئی بات نہیں کر رہا تھا، ہر نظر الماری اور میری قدموں پر تھی۔ ہنسنے والے اب خاموش ہو گئے تھے، ہر کوئی انتظار کر رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ الماری کا دروازہ کھولا لیکن الماری کے اندر جو بھی تھا وہ ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ یہ راز آج کے دن کے لیے محفوظ تھا۔ میری بیٹی کی خوشی اور میری محنت کے ساتھ یہ راز بھی چھپا ہوا تھا اور میں جانتی تھی کہ یہ راز وقت کے ساتھ ہی ظاہر ہوگا۔ میرا دل پرسکون ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ آج کا دن صرف میری بیٹی کا دن ہے اور کچھ بھی ہو جائے میں اسے خوش دیکھوں گی۔ الماری کے راز کا انتظار مستقبل کے لیے رہ گیا، لیکن آج کے لمحے میں میری توجہ صرف میری بیٹی، اس کی رخصتی اور اس کے نئے سفر پر تھی۔ یہ لمحہ میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے نہایت اہم تھا۔ سب لوگ اب خاموش تھے، ہر کسی کی نظریں الماری اور میری طرف تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ آج کا دن میری بیٹی کے لیے کامیاب ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ تھی کہ میں نے الماری کو کھولا، اسے محسوس کیا، لیکن راز ابھی نہیں دکھایا۔ دراصل ایسا نہیں تھا کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا، نہ ہی یہ کہ میری ماں کے لیے ان کے ماں باپ نے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ہمارے خاندان میں جو بھی چیزیں تھیں وہ سب کے لیے قیمتی تھیں، لیکن کسی نے بھی میرے لیے یا میری ماں کے لیے آسان راستہ نہیں بنایا۔ زندگی ہمیشہ چیلنجز سے بھری ہوئی تھی اور ہر قدم پر مجھے محنت اور صبر کے ساتھ آگے بڑھنا تھا۔ وہ پرانی الماری جو آج کے دن میرے لیے اتنی اہم ثابت ہوئی، صرف لکڑی اور لوہے کی پیٹیاں نہیں تھیں۔ اس کے اندر ایک چھپی ہوئی دنیا تھی، ایک ایسا خزانہ جو میری ماں نے وقت کی قید میں سنبھال کر رکھا تھا۔ اس الماری کے اندر ایک پوٹلی رکھی ہوئی تھی۔ پوٹلی میں وہ سب کچھ تھا جو آج کل سونے کی قیمت کے لحاظ سے تقریباً 1 کروڑ روپے کے برابر تھا۔ یہ زیورات صرف قیمتی نہیں تھے بلکہ میرے خاندان کی محنت، قربانی اور وقت کی جمع کردہ دولت کی علامت تھے۔ یہ راز میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا تھا، نہ اپنے گھر والوں سے، نہ کسی دوست سے، نہ کسی رشتہ دار سے۔ یہی وجہ تھی کہ آج مجھے اندر سے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے علم تھا کہ میری بیٹی کی زندگی محفوظ ہاتھوں میں جا رہی ہے اور میں اس کے لیے ہر ممکن تیاری کر چکی تھی۔ جب سب لوگوں نے الماری دیکھی اور اس کے اندر چھپی ہوئی پوٹلی کو دیکھا تو سب کے چہرے حیرت سے کھل اٹھے۔ لڑکا جو اب تک خاموش تھا وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ احترام کی جھلک تھی۔ میں نے کہا، یہ لے لو اور میری بیٹی کو ساتھ لے جاؤ، ہنسی خوشی اپنی زندگی کے ساتھ گزارو۔ لڑکی کے گھر والے بھی اس منظر کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عورت نہ صرف دلیر ہے بلکہ اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کرنے والی ہے۔ لڑکے نے مجھے دیکھا اور بولا، اگر آپ کچھ بھی دے دیتی تو میں لے کر نہیں جانا تھا۔ میں اپنے خاندان والوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ لوگ کیسے ہیں، لیکن آپ نے امید نہیں رکھی اور میں بھی اتنی جلدی بول پڑی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جس نے بیٹی دی اس نے سب کچھ دے دیا، اب کچھ اور لینا ظلم ہے اور میں ظالم نہیں ہوں۔ میں اپنی بیوی کو خوش رکھوں گا، اس کے لیے ہر قدم اٹھاؤں گا۔ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے اس کی بات سنی اور دل میں سکون محسوس کیا۔ میں جانتی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ ایک ایسا انسان ہے جو ابھی سے اس کے لیے سٹینڈ لے رہا ہے۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی تھی۔
قاری صاحب کے ذریعے نکاح پڑا۔ لڑکے کے خاندان میں نے بھی خاموشی اختیار کی۔ وہ صرف دیکھ رہے تھے، کچھ کہنے کی جرات نہ کر سکے۔ اور میں جو اپنی زندگی کی ہر طرح کے جھگڑوں اور تانوں کی عادی ہو گئی تھی، آج صرف خوشی محسوس کر رہی تھی۔ میری بیٹی میرے نظر کے سامنے عزت کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھی، اور اس کے ساتھ وہ شخص چلا گیا جو واقعی اسے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ مانتا تھا۔ اس کے بعد میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ وہ سب لوگ اس کے سامنے خاموش تھے، کوئی بھی اس کے ساتھ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ سب میرے شور سے ڈرتے تھے اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے جو اسے خوش رکھتا۔ میرے اپنے گھر والے بھی حیران ہوئے۔ وہ کہتے، تم تو کروڑپتی ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں، لیکن یہ سب کچھ انہی لوگوں کا تھا جن کو ساری زندگی آپ لوگوں نے باتیں سنائی تھی، تانے دیے تھے، اسی لیے میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ میں نے اس کے بعد اپنے داماد سے مشورہ کیا۔ میں نے کہا، میرے پاس پیسے ضرور ہیں، لیکن مجھے کاروبار کرنا نہیں آتا۔ اگر تم یہ پیسے کاروبار میں لگا دو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ ہنس کر بولا، امی میں سمجھ گیا، آپ کا بھروسہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں یہ پیسے صحیح طریقے سے لگاؤں گا اور ہماری زندگی کو بہتر بناؤں گا۔ اس نے میری بات قبول کی۔ اس نے پیسے کاروبار میں لگا دیے۔ کاروبار سے نے توقع سے زیادہ کامیابی دی۔ ایک عرصے میں بہت زیادہ آمدنی ہونے لگی، جس سے نہ صرف ہماری زندگی بہتر ہوئی بلکہ میری بیٹی بھی خوش ہو گئی۔ وہ اپنے نئے گھر میں سکون سے زندگی گزار رہی تھی اور میں بھی اس کے ساتھ خوش تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ ویسے بھی میری باقی زندگی کے دن زیادہ نہیں تھے۔ میں نے سوچا کہ اب وقت ہے اپنے حصے کی زندگی مکمل کرنے کا۔ میں نے جو گھر لیا تھا وہ ایک نئی جگہ شفٹ ہو گئی، اور جگہ چھوٹی تھی لیکن پرسکون تھی، جہاں میں نے اپنی بیٹی کی پرورش کے بعد ایک اور مقصد کے لیے کام شروع کیا۔ میں نے وہاں ایک سلائی اسکول بنایا، ایک چھوٹا سا کمرہ، چند مشینیں، کچھ کپڑے اور کئی لڑکیاں جو سیکھنے کے لیے آتی تھی۔ میں انہیں سلائی سکھانے لگی۔ یہ میرا مشن بن گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ہر لڑکی جو اس اسکول میں آئے اپنی محنت سے اپنی زندگی بہتر بنا سکے۔ میری بیٹی بھی اب اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر مجھے ہر دن سکون ملتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری محنت، میری قربانیاں اور میرے فیصلے سب رنگ لے آئے ہیں۔ اب میں اپنی زندگی کے باقی دن سکون کے ساتھ گزار سکتی رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے اور میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس کے لیے دعا اور خوشی میں گزار رہی ہوں۔ میں نے اپنے تجربات سے سبق سیکھا، اپنی مشکلات سے سبق حاصل کیا، اور اب میں انہیں دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہوں۔ یہ کہانی میری خاندان، میری بیٹی اور میرے صبر، قربانی اور حوصلے کی کہانی ہے۔ میری بیٹی کی خوشی اور میری ذہنی سکون نے مجھے یہ یقین دلایا کہ زندگی کے تمام مسائل کا حل صبر، محنت اور ہمت میں ہے، اور یہی وجہ تھی کہ آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ میری بیٹی کے ساتھ سکون محسوس کر رہی تھی اور اپنے نئے مشن یعنی سلائی اسکول کے ذریعے دوسروں کی زندگیوں میں خوش تھی۔ اپنی بیٹی کے ساتھ سکون محسوس کر رہی تھی اور دوسروں کی زندگیوں میں بہتری لا رہی تھی۔ آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی کی زندگی میں ایک بیک اپ پلان ہونا چاہیے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اسے ضرور ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہر شخص کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر انسان کبھی نہ کبھی مشکلات کے سامنے بے بس ہوتا ہے، لیکن جو لوگ تیار رہتے ہیں ان کے لیے حالات کی شدت بھی کم لگتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ بات کئی بار محسوس کی، جب ہر طرف مشکلات، تانا اور اعتراض ہوتے ہیں، تب صرف مضبوط ارادہ اور منصوبہ بندی ہی انسان کو سنبھال سکتی ہے۔ میری بیٹی اپنی زندگی میں خوش ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور دل کی سکونت مجھے روزانہ خوشی دیتی ہے۔ وہ اپنے گھر میں محفوظ ہے، اپنے شوہر کے ساتھ سکون سے زندگی گزار رہی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اس کی خوشی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آنے والا مرد مضبوط اور سنجیدہ ہے۔ وہ جانتا ہے محبت اور احترام صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے میری بیٹی کی زندگی میں خوشی اور اطمینان ہے۔ اب میری زندگی میں بھی اپنے گھر میں آرام سے گزر رہی ہے۔ میرے پاس وہ آزادی ہے جو میں نے ہمیشہ سے چاہی تھی۔ میں کسی کی باتوں اور تنقید کی پرواہ نہیں کرتی۔ جو لوگ پہلے میری زندگی میں مشکلات پیدا کرتے تھے اب وہ میرے فیصلے پر ہیں۔ میں نے زندگی کے ہر لمحے کو اپنے اصولوں اور اپنے دل کی روشنی سے جیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب مجھے کسی کی باتوں سے دل آزاری نہیں ہوتی۔ جس گھر سے میں نکلی تھی وہی گھر اب اپنے حالات میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ سمجھنے لگے کہ شاید میری موجودگی کی وجہ سے ہی اس گھر میں پہلے برکت تھی۔ اب جب میں وہاں نہیں ہوں ان کے اوپر مصیبتوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ یہ کسی کے لیے سبق ہے کہ کسی کی عزت اور حوصلے کو سمجھنا اور سننا ضروری ہے۔ یہ لوگ اپنی زبان سے بہت کچھ کہہ چکے ہیں،
انہوں نے نہ صرف مجھے بلکہ میری بیٹی کو بھی دل آزاری پہنچائی۔ میں نے وہ سب برداشت کیا، لیکن یہ بھی جانتی ہوں کہ دل آزاری کرنا گناہ ہے۔ اسی لیے میں نے کبھی جان بوجھ کر یا کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال کر اپنی خوشی حاصل نہیں کی۔ میں نے اپنی زندگی کی ہر کامیابی اپنی محنت اور قربانی سے حاصل کی، نہ کہ کسی کی کمزوری یا ظلم سے۔ میری بیٹی کی خوشی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کی ہر کامیابی، میری ہر خوشی، ہر مسکراہٹ میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں اپنے فیصلوں سے آگے بڑھ رہی ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ سکھایا کہ عزت، حوصلہ اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنا سب سے بڑی طاقت ہے، اور اب وہ یہی کر رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے باقی دن بھی سکون سے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے میں نے ایک چھوٹا سا اسکول بنایا جہاں میں لڑکیوں کو سلائی سکھاتی ہوں۔ یہ میرا نیا مشن ہے۔ میں چاہتی ہوں ہر لڑکی جو میری رہنمائی میں آتی ہے اپنی زندگی میں مضبوط، خود مختار اور کامیاب بنے۔ میری بیٹی بھی میری اس محنت کا حصہ ہے۔ وہ اپنے گھر میں خوش ہے اور میں اس کی خوشی میں اپنی خوشی دیکھتی ہوں۔ اب کسی کی بات و تقریر یا حسد کی فکر نہیں کرتی۔ جو لوگ پہلے میرے اوپر تانا دیتے تھے اب وہ اپنے حالات دیکھ کر حیران ہیں۔ شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ میری محنت اور میری زندگی کی قربانی کی وجہ سے ہی میری بیٹی اور میں محفوظ اور خوش ہیں۔ اب وہ شاید یہ سوچنے لگے کہ کسی کی عزت اور محنت کو ضروری سمجھنا ہے، ورنہ زندگی مشکلات سے بھری ہوتی ہے۔ میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی اپنے اصولوں، اپنے حوصلے اور اپنے جذبے سے بنائی ہے۔ میں نے کبھی کسی کے ظلم یا نادانی پر اپنی خوشی قربان نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ اپنے فیصلے اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے دل سے کیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں اپنی بیٹی کی خوشی، اپنے سکون اور اپنے گھر کی حفاظت کر رہی ہوں۔ میری بیٹی کے گھر والے بھی حیران ہیں کہ اتنی مضبوط اور بہادر عورت خاندان میں ان کی زندگی میں اتنی خوشی کیسے آئی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی نہ صرف تعلیم یافتہ اور مضبوط ہے بلکہ اپنی زندگی کی ہر فیصلے میں اعتماد اور خود مختاری رکھتی ہے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ممکن ہوا کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو سبق، محنت اور صبر کے ساتھ جیا۔ میں چاہتی ہوں میری کہانی سننے والے یہ سمجھے کہ زندگی میں ہر شخص کے پاس ایک بیک اپ پلان ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں محنت، حوصلہ اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ مشکلات ہر جگہ ہیں، لیکن اگر انسان مضبوط ارادہ رکھتا اور اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ میری زندگی میں یہ سبق واضح ہوا، پیسہ، جائیداد اور چیزیں وقتی طور پر اہم ہو سکتی ہیں، لیکن اصل خوشی اور سکون انسان کے حوصلے اور اس کے اصولوں میں پوشیدہ ہیں۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی بیٹی کی خوشی اور اپنی زندگی کے سکون کے لیے استعمال کیا۔ میری کہانی کا یہ اختتام صرف میری بیٹی کی خوشی، میرے سکون اور میرے مضبوط مستقبل کی کہانی ہے۔ میں چاہتی ہوں جو لوگ بھی میری کہانی سنیں وہ جان لیں کہ زندگی میں عزت، حوصلہ اور قربانی ہی سب کچھ ہے، اور یہی وہ سبق ہے جو میں اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے دل پر محسوس کر رہی ہوں۔ ہماری کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ایسی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔